बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको खबर देनी है बहुत बड़ी, वो ये है कि पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियां हैं उनमें दो पार्टियां जो आपस में थोड़ी सी नाराज जा रही थी, वो आपस में भारत के तनाज़ुर में जब देखा है कि भारत पाकिस्तान को बातें सुना रहा है तो फौरी तौर पे ये जो खतरात हैं जंग के, उसके बाद जमातें दोनों इकट्ठी हो गई हैं, एक दूसरे को इत्मीनान में ले लिया है। और दूसरा आपको ये बताना है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जनाब, टाकरा चल रहा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सोशल मीडिया उस पे। तो मैंने ज़्यादातर आपको सोशल मीडिया की जो सम अप है स्टोरी, यानी कि उसका कवर करके उसको आपके सामने पेश करना है कि भाई आप लोग कौन कौन सी वेबसाइटें देखते रहोगे। तो मैं आपको यही बताना है, और जैसा करोगे वैसा भरोगे। पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ इक़दामात पर जो सोशल मीडिया सार्फिन है, उन्होंने ट्विटर पे क्या क्या बड़े नाम जो हैं चंद मैं बता दूंगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा है भारत को। और दूसरा मैंने आपको बताना है भारत के खिलाफ, क्योंकि जब पाकिस्तान की तरफ से जवाब आया है कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद, पाकिस्तान ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को। तो और जंग की, बल्कि भारत पाकिस्तान ने कह दिया है कि सिंध मुआहदा तुम डिस्कनेक्ट करोगे तो जंग समझांगे असी तो हमला करांगे ना। पाकिस्तान डरा तो डर डर गए ने, मान लो, लेकिन फिर भी अगर वो कुछ करेंगे तो उनके साथ इसराइल है, तो इसराइल भी उनके साथ मिल के साजिश तल रहा है। ये बात याद रखो, ग्रेटर इसराइल और अखंड भारत, ये आप लोग बात याद रखें। लेकिन आप लोग नहीं मानते कई मेरे दोस्त, तो कोई बात नहीं, मैं अब क्या कह सकता हूँ। भारत के इंतहा पसंदों ने मुल्क में मौजूद मुसलमानों को और मुल्क में उनके भारत में मौजूद जो कश्मीरी तलबा की जिंदगी को अजीरन कर दिया है। ये जनाब बहुत बड़ी ये खबर आ रही थी। और साथ साथ एक पाकिस्तानी ने भारतीय को कुट लगाई है और बहुत कम टाइम पे उसको बेहोश कर दिया है। और ये भी एक गेम थी, ये आपको मैं बताऊंगा, ये बहुत अहम खबर है जनाब। अगर आपने सारी खबरें सुननी है और जानना है कि असल हकायक क्या हैं, तो जनाब ये चैनल आपके लिए बना है। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। सबसे पहले जनाब, जो सबसे पहले बात करनी है सोशल मीडिया की बात करनी है। सोशल मीडिया पे जनाब लोग सार्फिन जो हैं वो भारतीयों को टफ टाइम दे रहे हैं। पाकिस्तानी बब्बर शेर, और पाकिस्तानी बब्बर शेरों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं सारा तो नहीं आपको बयान कर सकता, टाइम थोड़ा होता है। जल्दी से मैं ये बताता हूँ कि पहलगाम हमले के बाद इंडिया की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात के जवाब में पाकिस्तान ने भी इंडिया से दो तरफा मुआहदा मुअत्तल कर दिया था। आपको मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। दो तरफा मुआहदे जो किए थे हमने, वहाँ पाकिस्तान ने के सारे मुअत्तल। और पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हदूद और सरहद बंद करने के अलावा तजारत का अमल मुअत्तल करने का ऐलान भी किया। कौमी सलामती के जारी किए गए एलामिया में कहा गया, इंडिया की जानिब से पानी रोकने का फैसला ऐलान जंग सब्र किया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से किए गए फैसलों में सोशल मीडिया सार्फिन भी मुख्तलिफ तबसरे कर रहे हैं और हुकूमत को सराहते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह का एक जनाब ट्वीट हामिद मीर साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा जैसा करोगे वैसा भरोगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद भी भारतीय प्रवासों की मुअत्तली का असर भी पड़ेगा। भारत की जानिब से आने वाली इन प्रवासों को अब बहरा अरब, ईरान या चीन के रास्ते दोबारा रुख बदलना पड़ेगा, जिससे प्रवास का दौरानिया भी बढ़ेगा, ईंधन का इस्तेमाल ज़्यादा होगा और ऑपरेटिंग हालात भी ज़्यादा आएंगे और जनाब खर्चे भी ज़्यादा आएंगे। ऑपरेटिंग जो लागत है वो भी ज़्यादा आएगी, किराए बढ़ जाएंगे, भारत में नुकसान होएगा। जनाब ये एक बात तो गई हो। अच्छा, दूसरा सेनेटर अफनानुल्लाह है बेसिकली जनाब, उनके नून लीग के हैं, और उन्होंने जनाब समाजी जो राब्तों की जो साइट है एक्स यानी कि ट्विटर, उस पर कहा तस्वीर शेयर की है जिसमें पाकिस्तानी जहाज़, एक तस्वीर शेयर की है उसमें पाकिस्तानी जहाज़ किशन गंगा डैम पर हमला कर रहे हैं। और इस तस्वीर के साथ सेनेटर अफनान ने लिखा है कि किशन गंगा डैम का मुस्तकबिल ये होगा। पाकिस्तानी जहाज़ दिखाए ने वो उन्होंने किशन गंगा डैम नू सुट रहे ने, भन रहे ने और मजाल ठोक रहे ने। जनाब पाकिस्तान ने जनाब ठोक के जवाब दिया है। और ये लैंग्वेज मुझे इसलिए मजबूर कर रही है बोलना कि मैं गुज़िश्ता जनाब 48 घंटों में, बल्कि अब तो खैर 55 घंटे हो गए हैं, भारतीय मीडिया को सुन रहा था। और भारतीय मीडिया पे जो उनके वहाँ के जर्नलिस्ट हैं वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, ठोकना टकाना। तो अब ये नहीं पता कि उनको ठोका है और अभी पाकिस्तान ने सिर्फ वर्बली ही ठोका है, तो उनका अकल कुछ ठिकाने आई है और उनकी लाइन लेंथ खराब हो गई है। बाकी अगे तो पता है मुल्क भी लड़ेगा साडा, यानी कि पाकिस्तानी जो कौम है वो भी इकट्ठी हो गई है भाई। और भारत कभी नहीं चाहता था कि पाकिस्तानी कौम इकट्ठी हो जाए, और उनसे गलत चाल चली गई है। और अगर हल्की सी भी भारत ने कोई टूटा की
اور پھر آپ دیکھیے گا کہ پوری قوم اکٹھی ہو جائے گی. پاکستانی قوم ویسے بھی اکٹھی ہو چکی ہے, کیونکہ اسی بھائی آپس میں بے شک جن مرضی لڑیے, جدوں بھی ہمیں تک معاملہ ہوں اسی اکٹھے ہو جانے. بھائی پاکستان ساڈا ملک ہے اور پاکستان سے ہمیں پیار ہے. پاکستان کی فوج کے ساتھ بھی ہمیں پیار اس لیے ہے کہ لڑن گے ہوں اسی انہوں دے پیچھے کھڑے ہوں گے. بھائی ٹھیک ہوگی بات. اچھا, یہ سارے پاکستانیوں کی ایک ہی لائن ہے یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے. ایک ایکس صارف نے کہا اللہ کرے ایسا منظرنامہ جلد نظر آئے کہ انڈیا کے ڈیم بھی ٹوٹیں اور غرور بھی ٹوٹے. افنان اللہ کے ایکس پہ ٹویٹ کے بعد ایک صارف نے ایک کیا. نواز شریف نے تو کہا تھا, یہ بھی کہا ساتھ اس صارف نے, کہ ہم 28 مئی والے ہیں, مئی کی آمد ہے, اللہ کرے ایسا منظر جلد نظر آئے, انڈیا کے ڈیم بھی ٹوٹیں اور غرور بھی ٹوٹے. اجمل خان وزیر نے کہا ہے, یہ بھی پی ٹی آئی کے دور میں بھی رہے اور موصوف کاف لیگ میں تھے, اور موصوف جناب یہ پی ٹی آئی میں بھی چلے گئے تھے, اور یہ بھی سیاستدان ہیں. قومی سلامتی کمیٹی میں آج کیے گئے فیصلے بر وقت اور قومی مفاد کے عین مطابق ہیں, یہ اجمل وزیر نے کیا ہے. اور پہلگام حملہ پاکستان کے خلاف بھارتی اقدامات کا مؤثر جواب, قومی سلامتی کمیٹی میں آج کیے گئے فیصلے بر وقت اور قومی مفاد کے عین مطابق ہیں. یہ کہا اشفاق حسین نے انڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تمام تجارت بند, فضائی حدود کی پابندی, ہم شملہ سمیت دیگر معاہدے معطل یا ختم کر سکتے ہیں. کہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے, تمام تجارت بند, فضائی حدود کی پابندی, شملہ سمیت دیگر معاہدے معطل یا ختم کر سکتے ہیں. ایک صاحب نے وزیر اعظم پاکستان اور پاک فوج کا شکریہ ادا کیا اور لکھا ہے کہ انڈیا کو اس کی زبان میں جواب دیا ہے. قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے کو اس نے جناب خوشائند کا ہے اور ساتھ ہی کہا کہ میں بحیثیت پاکستانی مسلمان اپنی گورنمنٹ اور افواج سے بہت خوش ہوں کہ انڈیا کو اس کی زبان میں جواب دیا ہے. شکریہ وزیر اعظم, شکریہ افواج پاکستان. دیکھو داستہ ہے نا پاکستانی کی کر دے پہ پاکستانی بھائی کام چکے ہیں. پاکستانیوں نے بھارت کے خلاف حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں, منہ توڑ جواب دیں گے. جناب پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, اور کھڑی ہوتے ہی جناب پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کے خلاف سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے سمیت بھارت کے تمام غیر مناسب اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہوئے حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم کر لیا. ہوں دسو ہو گیا نا کٹھے. تو بھارت میں یہی نقصان ہونا, بھارت نہیں چاہ رہا سی بھائی, بھارت نہیں چاہتا تھا کہ میں کچھ ایسا عمل ہم کریں, ایسا کچھ کریں کہ پاکستانی قوم بھی اکٹھی ہو جائے, ایسا کچھ کریں کہ پاکستان کی جو جماعتیں ہیں جو عدم جسے کہتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی جناب, اور سیاسی جو جناب ہم تفریق کا شکار ہیں, وہ انڈیا تو چاہ رہا تھا کہ پاکستان ایویں رہے آپس میں, تو پاکستان ایویں میں چلتا رہنا ہے. لیکن ان سے غلطی ہو گئی ہے, اب وہ غلطی سے پاکستان پہ ڈال بیٹھے ہیں اپنا ملبہ, تو پاکستانی آپس میں اکٹھے ہونے لگ گئے ہیں جناب. سارے پاکستانیوں نے اپنی لڑائی ایک سائڈ پہ رکھی ہے تو اکٹھے ہو گئے ہیں. اسی طرح پارٹیاں بھی آپس میں اکٹھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, تو بھارت کو نقصان ہوگا میرے دوستو. فوج نے تو کہتا ہے اسی تو بھائی شروع ہو جانا ہے بس کسی ٹائم جو سانو حکم ہویا یا بھارت نے کوئی تلی تو اسی پی جانا انہوں. بس باقی تمہیں پتا ہے پاکستانی فوج بہت تگڑی ہے. میں تو پہلوں کہہ چڑیا سی بھارتیوں بھی میں کہہ رہا تھا کہ بھائی پاکستانی فوج کو بچو, یہ ہلکی کوئی نہیں جی, تھوڑی مہربانی ہے, یہ تباہ کر دے گی آپ لوگوں کو. آپ کی تو فوج کا کام ہی نہیں ہے اب. اور آپ تو ابھی نندن کا ایک چیپٹر دیکھ لو, 2019 کی بات کریں جو لیٹسٹ ابھی چل رہا ہے, لیٹسٹ اسی بہت ماشاءاللہ تگڑے ہو چکے ہیں میرے دوستو. ساری ٹریننگ بہت پکی ہو چکی ہے ساری فوج دی, لیکن لوگ نہیں مانتے. لوگ پتہ نہیں اندر سے ابھی تو خیر کچھ ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں وہ ذرا تھوڑی سی جیلس ہیں, اپنے ملک کی فوج سے بھی جیلس ہیں, تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, لیکن جب ملک پہ کوئی مشکل وقت آئے گا دیکھنا وہ بھی نال نہیں. ساڈے بھارت کے انتہا پسندوں نے ملک میں موجودہ جناب جو موجود کشمیری طلبہ ہیں ان کی زندگی کو اجیرن کر دیا. جلدی سے بتاؤں گا, ٹائم تھوڑا ہے, ٹائم بہت تھوڑا ہے. اور مقبوضہ کشمیر کے طلبہ کہنا ہے کہ ہمالیہ کے علاقے میں پہلگام حملے کے بعد سے انہیں بھارت میں ہراساں کیا جا رہا ہے. یہ بالکل آپ دیکھیں اسی طرح ہے جیسے پاکستان نے بھی کہا ہے کہ اگر ہماری امبیسی میں ہمارے لوگوں کو جو وہاں پہ ہمارے عملہ ہے اور ان کو اور پاکستانیوں کو اگر کچھ کسی نے بھارت میں کیا تنگ تو اتنے تھوڑے بیٹھے نے اسی انہوں نے نہیں چھڈنا. پاکستان نے واضح میسج دیا ہے جناب. اور بھارت میں پاکستانی سفیر کے ساتھ جو ہلکی سی وہ مائکوں اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ وہ کر رہے تھے نا بدتمیزی, اسی بھی امبیسی انڈین امبیسی کے بعد جا کے اسی بھی پروٹیسٹ کرنا شروع کر چھڑیا, لوگ چلے گئے سن. تو پھر اسی اگر خدا نہ خواستہ وہ ہمارے لوگوں پہ کوئی اگر فزیکل ہوتا ہے کوئی حملہ ہوتا ہے تو اتنے اسی تو نہیں چھڑنا. یہ بھی پاکستان نے کہہ دیا ہے. یہ مطلب یہی ہے کہ اگر ادھر ہمارے بندوں کو کچھ کریں گے تو ادھر تھوڑے بھی بیٹھے نے. دیکھ لیا نا جناب, یہ پاکستان نے بھائی, میں تو حیران ہو گیا ہوں. پہلے ہم لوگ سارے کہتے تھے پاکستان انڈیا کے سامنے نہیں بول سکتا, اور انڈیا کہتا تھا کہ پاکستان تو سارے سامنے کچھ نہیں. ان پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے, پاکستان کے پاس ایسے میزائل ہیں کہ جو تھوڑے اتوں بھی تھوڑے وچوں نکل جانے نے جناب. یہ میں آپ کو صحیح بات کر رہا ہوں. پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی بہت باہر ہے, بہت تگڑی ہے. پاکستان کے پاس لڑاکا تیارے خود بنانے ہیں, اسی تو خود بنائی پے ہیں
چائنا کے ساتھ مل کے ہمارے جو لڑاکا طیارے اور میزائل بہت تگڑے ہیں، تو اسے بچو. لیکن انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی. اور لیکن وہ بنیے نا، بنیے جو ہیں جناب، جو RSS والے ہیں، وہ گھٹیا یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پہ حملہ ہو، وہ یہ سمجھتے ہیں، اور امن خطے کا خراب ہو وہ یہ سمجھتے ہیں، اور بڑی جنگ لگے وہ یہ سمجھتے ہیں. اور کئی پیسفل جو انڈینز ہیں وہ یہ نہیں چاہتے. لیکن یہ مودی بھی انہوں نے، اور فوج جو انہوں نے ویسے بیچاری غریب ہے، بالکل اسی طرح ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، فوج ان کی بھائی انہوں نے روٹی بھی نہیں لب دی. اتنا بڑا ملک ہے، اکانومی کے ساری بہت تگڑی ہے، اکانومی نو ڈاؤٹ انہوں دی تگڑی ہے، لیکن انہوں دے ملک سے لوگ بھوکے مار دے نے. پاکستان کو کہتے ہیں پاکستان غریب ہے ٹمکا. پاکستان سے کبھی کوئی بندہ بھوکا نہیں مرے گا. بس اسی چیریٹی دینے ہیں ایک دوسرے کو. بھائی بس مان لو پاکستان ویسے بھی سونے کی چڑی ہے میرے دوستو. پریشان ہے نا، بہت ساری معدنیات ہیں. دنیا کا رخ پاکستان کی طرف ہو گیا. انڈیا کو یہ تو جیلسی ہے. اور دوسری جیلسی کیا؟ بنگلہ دیش بھی پاکستان کے قریب آ گیا جناب. اور تیسری کیا بات ہے؟ وہ حسینہ واجد مودی دی چولی جا کے بیٹھی انڈیا چ. تو وہ انڈیا تو پاگل ہو گیا. انہوں نے یہ واقعہ کرایا خود. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں بھائی. 7 سے 9 لاکھ فوج ہے مقبوضہ کشمیر میں، یعنی کہ بھارتی وہاں. اور وہاں پہ یہ جو جگہ ہے، یہاں یہ سڑک سے 200 کلومیٹر دور ہے. گھوڑیاں دے کھچراں دے بیگ لوگ جاندے نے. اور پھر اس کے بعد وہاں پہ ان کی فوج ارد گرد تھی. انہوں نے خود کرایا واقعہ. میں تو صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتی بھائی یہ. اور انہوں نے بہانہ بنایا پاکستان کو چھیڑنے کا، کیونکہ پاکستان میں معدنیات نکل آئیں گے بہت ساری، بلوچستان، گلگت، KPK میں. تو بس وہ سڑ گئے نے بھائی. وہ کہیں پاکستان ترقی کر جائے گا. اور پاکستان نے بتا دیا کہ 2030 میں پاکستان بہت آگے نکل جانا ہے. لیکن انڈیا نے جناب تلنی شروع کر دی ہے بھارت نے. تو اب پھر تھی دیکھو جی کیوں پاکستان دے جہاز پہلے ہی صاف کرتے رہنے ہیں کہ بھائی کسی ٹائم انہوں نے چڑھانا ہے انڈیا. سارا دن ہمارے جو پائلٹس ہیں وہ بھائی بہت ویجیلنٹ ہیں، اور پاکستانی پائلٹوں کی بھائی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. تو یہ جو لوگ سمجھتی ہیں نا پاکستان کمزور ہے، یہ ہو جائے گا، بھارت نے کہا ہے جی پاکستان کا تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں رہا، وہ بھائی جاہل لوگ ہیں، ڈنگر ہیں. ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ایئر فورس، میزائل، ایٹم بم، اتنا کچھ ہے سارے کو. مہربانی کرو. اور جذبہ شہادت لے کے ہمیں لڑنا ہے. انڈیا تو کام ہی کوئی نہیں سارے سامنے. ہم نے تو شہادت کے چکر میں لڑنا ہوتا ہے، اور شہادت ہمیں لینی ہوتی ہے. ہمیں تو یہ بھی وہ ہے، تو ہم تو پھر ایسا لڑتے ہیں کہ اگلے حیران پریشان کر دینے. تو بھائی بس یہ بات آپ اپنے جناب پلے باندھ لو. اچھا، جموں کشمیر اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے کنوینر ناصر صاحب ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اتراکھنڈ، اتر پردیش اور ہماچل پردیش سمیت ریاستوں میں، دیگر ریاستیں جو ہیں، ان ریاستوں سمیت کشمیری طلباء کو مبینہ طور پر بدھ کو اپنے کرائے کے اپارٹمنٹ سے یونیورسٹی کے ہاسٹلس میں چھوڑنے کو کہا گیا کہ تم چھڑ کے چلے جاؤ. اور ناصر نے مزید کہا کہ ہماچل پردیش کی یونیورسٹی کے طلباء کو ہاسٹل کے دروازے توڑنے کے بعد ہراساں کیا گیا، اور ان پر جسمانی تشدد بھی کیا گیا. طلباء کو مبینہ طور پر دہشت گرد کہا جاتا ہے. اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ صرف سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مخصوص علاقے اور شناخت سے تعلق رکھنے والے طلباء کے خلاف نفرت اور انہیں ہدف بنانے کی مہم ہے. اتراکھنڈ کی راجدھانی جناب جو ہے، وہاں پہ دائیں بازو کے گروپ ہے ہندو رکشا دل کی وارننگ کے بعد بدھ کے روز 20 طلباء ہوائی اڈے کا رخ کرنا ان کو پڑا تھا. وہ وہاں سے ہوائی اڈے پہ پہنچ گئے تھے. طلباء کہنا تھا گروپ نے کشمیری مسلم طلباء کو دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے فوری طور پر شہر نہیں چھوڑا تو انہیں سنگین دھمکی نتائج بھگتنے پڑے گے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی باتیں، یہ والے کام ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور دریں اثنا جناب ہوا یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کہنا ہے کہ وہ طلباء کی حفاظت کے حوالے سے ریاستی حکومت کے ساتھ رابطے میں. انہوں نے طلباء کو مشورہ دیا ہے کہ وہ احتیاط برتیں. مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے بھی ہندوستان کے وزیر داخلہ امیت شاہ، شکل دیکھو یہ جے شاہ ICC کا چیئرمین ہے، اور ابا ہوم منسٹر ہے، بہت گھٹیا ہے. جے شاہ مودی RSS کے فالوورز ہیں، یہ پیروکار ہیں. اپیل کی ہے کہ وہ تاجروں جے شاہ، یہ محبوبہ مفتی جو ہیں، انہوں نے ہندوستان کے وزیر داخلہ امیت شاہ سے اپیل کیا کہ وہ تاجروں اور طلباء کو کھلے عام دھمکیاں دینے جانے کا نوٹس لے. اور بھارتی فورسز نے حملہ آوروں کے لیے مقبوضہ کشمیر میں ایک وسیع تلاش کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور اس دوران بڑی تعداد میں لوگوں کو ہراس میں لیا گیا ہے. کچھ نہیں ہونا، تو فوج کا کام ہی کوئی نہیں. کمزور غریب فوج، اور نہ انہوں کو کوئی پتہ نہیں روٹی بھی نہیں ملتی، بھوکے پتہ نہیں پانی روٹی کھا رہے ہوں تھوڑی بہت ٹکڑے پرانے. بھائی ان کو انہوں کا کام ہی کوئی نہیں. ساری فوجیں لڑن گئی، خدا دا واسطہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں. اور ہمارے لوگ بھی، مجھے بھی ان کی بھی سمجھ نہیں آتی، بالکل پاگل لگتے ہیں کہ اپنی فوج کو کہتے ہیں نہیں وہ بہت بڑی فوج ہے ٹمکا. او بھائی 10 دے گی پتہ تو لگ جائے گا پتہ. اس لیے میں تو بھائی دیکھیں اس موقع پہ جب لڑنا تو فوج نے تسی جا کے لڑنا ہے، تسی آپس سے لڑو. ہاں تھوڑا کام کی ہے کچھ بھی نہیں، بس تسی ڈالر کماؤ. تو پاکستانی فوج نے برا پہلا تسی بڑا کہا ہے، بگوڑے باہر بیٹھے نے، وہ بگوڑے پاکستان کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں. شرم نہیں آتی انہیں، حیا نہیں آتا. لیکن پاکستان جناب پی جانا پاکستان نے. میں تمہیں دستا پاکستان دستا ہے انڈیا نو کہ اسی تمہیں جانا پی. تسی لاؤ پانی نو ہاتھ،
کرو بند, ڈیم بنانے کی کوشش کرو تو تنا گے. یہ کہہ دیا باقاعدہ. پہلگام حملے پر ہندوستان نے پاکستان پر سرحد پار دہشت گردی کا الزام عائد کیا, تاہم پاکستان نے اس واقعے میں کسی قسم کے کردار سے انکار کیا. پاکستان نے کیتا ہی کوئی نہیں تھا, پاکستان نے کی کہنے گل کرنی ہے, کیونکہ کیتا ہی راہ نے خود ہے. پہلے ہماری ٹرین وہ جو سمجھوتا ایکسپریس کو جلایا, وہ پتہ چلا کہ انہوں نے خود کرایا جناب. پھر 3-4 واقعات اور بڑے سے لمبا ہو جائے گا ویلاگ, پھر بعد 10 پہلے میں 10 چکے ہیں پہلے ویلاگ میں. تو پاکستان بھائی بہت اس طرح بہت تیز ہے, انڈیا کا کام کوئی نہیں ہے. پاکستانی فوج کو بچو انڈینوں. پاکستان کے ایک بہت بڑے جو بڑی اہم خبر تھی کہ پاکستانی نے انڈین کو کٹ لگائی ہے بہت زیادہ, اور وہ بے ہوش ہو گیا, ڈگ گیا, ہار گیا. ایک گیم ہے بتانے لگا ہوں میں. پاکستان کے عثمان وزیر نے بھارتی باکسر کو پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا. غصہ سانو پہلے چلے گیا بھارت سے, بھارت سانو اکھاں دکھا رہا, ساڈا منڈا پی گیا. اور جناب ہوا یہ ہے کہ باکسنگ مقابلہ ہوا ہے, اور یہ پاکستانی باکسر ہیں. عثمان وزیر نے بھارتی حریف کو کیا نام ہے اس کا, دورتھی ساہیتا دورتھی جناب, ایس وارن ساہیتا دورتھی کو پہلے ہی راؤنڈ میں جناب ناک آؤٹ کر دیا. تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں ورلڈ سائم اسٹیڈیم میں ہونے والے جناب اس مقابلے میں عثمان وزیر ساڈا پرا ساڈا لالا جناب, اس نے پہلے ہی راؤنڈ میں بھارتی باکسر کو جناب ناک آؤٹ کر دیا. 25 سالہ پاکستانی پروفیشنل باکسر کے تابڑتوڑ مکوں کے باعث بھارتی باکسر پہلے ہی راؤنڈ میں ڈھیر ہو گیا, ڈگ گیا. پاکستانی باکسنگ چیمپئن نے بھارت کے اس کمپٹیٹر کو 1 منٹ 25 سیکنڈ میں ہی ڈھیر کر دیا. لو بس اے بھائی اسی کٹی پہ ہیں تمہوں, اسی ادھر میں کٹ لاتی. عثمان وزیر نے بھارتی باکسر کو ہرا کر کیریئر میں 17ویں کامیابی حاصل کی, اور وہ اب تک ناقابل شکست ہے. عثمان وزیر کو جناب سلوٹ مارو, اپنے دوست کو, اپنے بھائی کو, اپنے پاکستانی کو جفیاں ڈالو, انہوں نے چمیاں لو, انہوں جناب اپنے سینے نہ لاؤ. پرا نے جناب کٹ لگا دی ہے بھارتی کی, اور اس کو کٹ لگانے کے بعد 1 منٹ 25 سیکنڈ اندر ہی چھوٹتا ہے. یہی میں کہتا ہوں کہ پاکستان بھی اسی طرح, بھارت نے کچھ ہلکی سی ٹوں کرنی ہے, ٹھا کرنا ہے, تو بس بھارت کا کام تمام ہو جانا. کچھ یہ گلنا نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے, تو چیک کر لینا. بس میں تو یہ کہہ سکتا ہوں. اجازت ہے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ ابھی کیا ہو رہا ہے ادھر. میں نے باقی تو بتا دیا کچھ, کل بتاؤں گا باقی. اجازت دیں اگلے ویلاگ تک. اللہ حافظ.